वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का मौजू इस लेक्चर के लिए तक़वा और अखलाक है। अखलाक और तक़वा ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, चोली दामन का साथ है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो थीम है, जो स्पिरिट है मौजू के हवाले से, वो ये है कि तक़वा की वजह से अखलाक के अंदर जो हुस्न पैदा होता है और जो मेयार पैदा होता है, यही दर हकीकत इस्लामी अखलाक है। दूसरे लफ्ज़ों में इस्लामी अखलाक की ये तारीफ हम करेंगे कि जो तक़वा की बुनियाद पर, खुदा खौफी की बुनियाद पर और दीनी अक़दार की बुनियाद पर कायम होता है। देखिए, अखलाक के लिहाज से दो स्टेजेस हैं, दो दराजात हैं, दो स्टेजेस हैं अखलाक के। एक आम अखलाक होता है, आम इंसानी अखलाक, यानी अखलाक के बदले में अखलाकी रवैया इख्तियार करना। दूसरा आला मेयारी अखलाक है कि जिसे तक़वा कहा जाता है। तक़वा की बुनियाद पर ये है वो मकाम कि जहां पर अखलाक को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हुक्म यही है कि यही वो मकाम है कि जहां पर हुस्न अखलाक का मुजाहरा किया जाए और अखलाकी सिफात को कायम रखा जाए। और यही वो मकाम है कि जहां पर हमारे अक्सर असहाब नाकाम हो जाते हैं और वो बद अखलाकी की तरफ चले जाते हैं। यही आज हमारा मौजू है कि अखलाक और तक़वा। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो जिंदगी का तसव्वुर है, हम सबसे पहले इसी को लेंगे। जो उमूमी तसव्वुर है जिंदगी का, ये मादी तसव्वुर है। इसके अंदर लुत्फ अंदोजी है, इंजॉयमेंट है, अय्याशी है, आसाइशें हैं, ज्यादा से ज्यादा सहूलतों और आसाइशों अम्यूजमेंट्स, इनका हुसूल, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। और आपको अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में तमाम इंसान, खा वो मुसलमान हो या खा वो गैर मुस्लिम हो, वो सब के सब इसी मकसद के लिए तगोदो कर रही है और अपने आप को वक्फ कर चुके हैं कि जो जिंदगी का मादी तसव्वुर है। अब जो इस्लाम तसव्वुर पेश करना चाहता है जिंदगी के लिए, उसकी बुनियाद तक़वा पर है। और तक़वा की तारीफ इससे पहले बारहा हम कर चुके हैं। यहाँ अखलाकी लिहाज से जब हम तक़वा की तारीफ करेंगे तो मफ़हूम यूं बनेगा कि इसके अंदर आखिरत का एहसास, आखिरत के एहसास और आखिरत का जो एहतिसाब और अदालत है, उसे सामने रखते हुए एक जिंदगी बसर करना, ये एक संजीदा और जिम्मेदाराना जिंदगी होती है। देखिए, सबसे ज्यादा जो बात है इस्लाम के अंदर, जो एसेंस है और जो हमारे लिए स्पिरिट है, वो आखिरत का अकीदा है और आखिरत में अल्लाह की अदालत है। अगर इस पर अकीदा ना हो तो फिर दुनिया के अंदर इंसान आजाद है। जो हम दीन की बातें करते हैं, कुरान की, सीरत की, शरीयत की वगैरह वगैरह, ये पॉइंटलेस हो जाती हैं, बेमकसद है। इनका कोई मकसद बाकी नहीं रहता जब हम आखिरत से अपने आप को मुनक़ते कर लें, ला ताल्लुक़ कर लें। तो इसलिए यहाँ पर तक़वा का मतलब ये है कि जिंदगी इस अंदाज से बसर करना कि आपको ये एहसास हो कि मरने के बाद भी जिंदगी है और यकीनन एक अदालत के अंदर आपको पहुंचना है और जवाब देना है। इसलिए सूरह अल मोमिनून की एक आयत है जिसमें बहुत अहम पैगाम दिया गया है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये समझ लिया है, गुमान कर लिया है कि हमने तुमको बेमकसद पैदा कर दिया है, कोई मकसद नहीं है तुम्हारी जिंदगी का, और ये कि मरने के बाद तुम हमारी तरफ नहीं आओगे, कोई अदालत नहीं है, कोई और जहान नहीं है
जन्नत और जहन्नम नहीं है, एहतिसाब नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कैसे तुमने बावर कर लिया? ये इस आयत का पैगाम है। और फिर वन्नकुम अलैना फतआल अल्लाहुल मलिकुल हक, वो अल्लाह ताला इस किस्म के मामलात से बहुत बुलंद है जो तुम समझ रहे हो कि वो बेमकसद सारा जहान पैदा कर ले, बेशुमार मखलूकात पैदा कर ले, इंसान को एक बहुत बड़ी मखलूक की हैसियत से पैदा करे और कोई मकसद ना हो, मास खेल कूद हो। फतआल अल्लाहुल मलिकुल हक, अल्लाह ताला बहुत बड़ा बादशाह है और वही हक है, वो इससे बहुत बुलंद और बाला है जो तुम्हारे गलत गुमान है। तो ये है जिंदगी का वो तसव्वुर, एक जिम्मेदाराना जिंदगी का तसव्वुर सबसे, और इस्लामी अखलाक इसी के ऊपर कायम है। इसी जिम्मेदारी का नाम इस्लामी। अब यहाँ पर जैसा कि शुरू के अंदर अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया, एक उमूमी अखलाक है, यानी नॉर्मल मोतदिल हालात के अंदर जो ना अखलाकियात, ये आम अखलाक होते हैं, यानी अखलाक के बदले अखलाक। एक आदमी आपके साथ हुस्न सलूक कर रहा है, बहुत अच्छा है, आप उसके साथ अच्छे होंगे। बहुत बुरे लोग भी होते हैं और वो अच्छे लोगों के साथ वो अच्छे होते हैं। एक ऐसी बस्ती आप तसव्वुर करें कि जहां पर हालात बहुत बेहतर है, सब के सब लोग पुरसुकून रह रहे हैं, वहां पर कोई झगड़े इख्तिलाफात नहीं है, तो वहां पर कोई आदमी अगर अखलाकी मुजाहरा करता है तो ये कोई बड़ा करिश्मा और कारनामा नहीं होगा, इसलिए कि हालात नॉर्मल और मोतदिल हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं ऐसी बस्ती तो जन्नत ही हो सकती है। दुनिया के अंदर तो इसका अमलन पाया जाना काफी मुश्किल होता है। हमारे यहाँ आप देखते हैं, एक ही तहरीक के लोग होते हैं, एक ही इस्लामी नजरिया के, उनका टीचर और मुरब्बी भी एक होता है, मुअल्लिम भी एक होता है, मुफक्किर भी एक है, उनके अंदर भी इख्तिलाफात हैं जी। लेकिन ये आप तसव्वुर कर लें कि जहां पर नॉर्मल हालात हैं और उस तरह के झगड़े और फसादात नहीं है, तो ऐसे माहौल के अंदर लाजिमन हर आदमी बाअखलाक होता है। अगर कोई बुरा भी हो तो वो भी अखलाकी मुजाहरा करता है, क्योंकि माहौल का तकाजा यही है। लेकिन ऐसा मुआशरा, ऐसी बस्ती, ऐसा माहौल कि जहां पर गड़बड़ेशन है, फसादात है, एक दूसरे से दिल फटे हुए हैं, बाहम इख्तिलाफात हैं, तो इन हालात के अंदर एक इंसान अगर हुस्न अखलाक का मुजाहरा करता है बद अखलाकी के मुकाबले में, तो यही वो तकवा है जिसका जिक्र किया गया है कि ये वो आला अखलाक है जो तकवा पर कायम है। क्योंकि इन हालात के अंदर अखलाकी मुजाहरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक सांप छुपा हुआ होता है, शैतान छुपा हुआ होता है। जब तक आप उसको न छेड़ें तो वो सोया होता है, लेकिन जब आप उसको छेड़ेंगे तो वो फौरन जाग जाता है। उसके बाद फिर पता चलता है कि वो उसका अखलाक क्या है, वो अखलाक का मुजाहरा करता है या बद अखलाकी का। क्योंकि लोगों के दरमियान जो चीज फसाद पैदा करती है वो मामूली हालात नहीं होते, वो मामूली इख्तिलाफात नहीं होते। मामूली इख्तिलाफात तकरीबन हर आदमी बर्दाश्त कर लेता है, उस पर नाराजगी का इजहार होता है ज्यादा से ज्यादा, उसमें कोई फसाद, कोई फितना पैदा नहीं होता। जो चीज लोगों के दरमियान फसाद पैदा करती है वो गैर मामूली हालात होते हैं, बहुत बड़े इख्तिलाफात। और इन बड़े इख्तिलाफात के मामलात के अंदर एक आदमी अगर अखलाक का मुजाहरा करेगा तो ये बहुत बड़ा कारनामा है, और इसी को हुस्न अखलाक और आला किरदार कहा जाता है, जो बहुत कम आदमियों में पाया जाता है। बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो बद अखलाकी के मुकाबले के अंदर भी वो अखलाक का मुजाहरा करें और अपनी जीत का ऐलान करें। क्योंकि आम तौर पर हमारा माहौल ये है कि जब आप किसी की ज्यादती के मुकाबले में अगर अखलाक का मुजाहरा करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे, मुआफ कर देंगे, तो इससे हमारा मुआशरा, हमारा माहौल, हमारा जो फैशन है वो इसको शिकस्त कहता है। इंसान के अंदर के जो जज्बात होते हैं, जो शैतान सोया हुआ होता है, वो इंसान को मजबूर करता है
کہ وہ اس کا مقابلہ کرے اور اینٹ کا جواب وہ پتھر سے دے، اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس سے وہ نمازی اور پرہیزگار لوگ بھی مستثنا نہیں ہے۔ اس لیے آزمائش کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اختلافات شدید ہو جائیں، وہاں پر ایک انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ فی الواقع با اخلاق ہے یا اس کا اخلاق نمائشی ہے۔ تو اس لیے میں نے آج کا جو موضوع چنا ہے وہ اخلاق اور تقوی ہے، یعنی حقیقتاً وہ اخلاق جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر قائم ہے۔ اسی معاملے میں اب ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کی طرف آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اسلام کا جو کمال تربیت ہے، تربیت کا جو کمال ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ظہور پذیر ہوا، وجود کے اندر آیا، وہ کیا تھا؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں دور جاہلیت ہے اسلام کے پہلے کا، جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، اس سے مراد نری جہالت نہیں ہے کہ بالکل لوگ جاہل تھے، نہیں، اس سے مراد بے خبری اور بے شعوری تھی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جو بے خبری کی تھا اور بے شعوری کا تھا، ورنہ لوگوں میں تو اپنے کاروبار کے لیے، اپنے معاملات چلانے کے لیے، نفع و نقصان کے لحاظ سے تو اچھا خاصا شعور تھا، بڑی بہترین زبان بولتے تھے، بڑی اونچی شاعری تھی، زبردست وہ تجارت کیا کرتے تھے، لیکن شعور نہیں تھا زندگی کا جو اعلیٰ مقصد ہوتا ہے، اور ان کے اندر مسلسل قبائلی لڑائیاں تھیں، انٹرنل ٹرائبل وارز بڑے طویل عرصے تک جاری رہتی تھیں، ایک دوسرے کو ملیا میٹ کر دیتے تھے جس کے اندر، اور اس کا نقشہ مثلا ایک جاہلی شاعر ہے، اس کا اس زمانہ جاہلیت کے چونکہ شاعری بہت بلند ہوا کرتی تھی اور یہی میڈیا تھی اس دور میں، تو ایک شاعر کہتا ہے اس کو، وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، ہم لڑائی کو پسند کرتے ہیں، وہ کہنا یہ تھا، اور لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ ہمارا محبوب مشغلہ ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں لڑنے کے لیے کوئی اور دشمن نہ ملے تو ہم اپنے ہی دوست، اپنے ہی بھائی بنو بکر پر حملہ کر دیتے ہیں، جو ہمارا حلیف بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا سجن ہے، صرف لڑائی کے لیے، فور دا سیک آف لڑائی، وہ ہم اس پر حملہ کر دیتے ہیں تاکہ اپنا فیشن پورا کریں۔ نہیں، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ماحول کس مقام پر تھا، اور وہ دور اور وہ زمانہ اور وہ معاشرہ اخلاقی گراوٹ کے لحاظ سے کس معیار پر تھا۔ اب وہاں پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں پیغمبر کی حیثیت سے، اور قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، تو اسی قرآن کے ذریعے سے آپ نے ان کی تربیت کی۔ مثلا اس سے پہلے صحیح اور غلط کا معیار نہیں تھا ان کے سامنے، اس شعر ہی سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ صورتحال کیا تھی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان قرآن کے ذریعے فرق بتا دیا، تو ان کا جو لڑائی کا مسئلہ تھا، جو ان کے اندر جرأت تھی اور شجاعت تھی، یہ مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے یہ لوگ کافی جرأت مند اور شجاع اور بہادر تھے اس بدوی زندگی کے اندر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رخ پھیر دیا، اس لڑائی کا باطل کے خلاف حق کی حمایت کے اندر۔ اب حق کی حمایت کے اندر تمہیں لڑنا ہے باطل کے خلاف، ایک شعور مل گیا، ایک مقصد مل گیا، اور وہ بلند ہو گئے اور ان کا اخلاق بلند ہو گیا، اور اسی کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے سورہ الفتح میں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کفار اور کفر اور باطل کے مقابلے میں سخت ہیں یہ لوگ۔ یہاں سخت سے مراد یہ ہے کہ یہ مضبوط ہے، متحد ہے مقابلے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے والے، حالانکہ آپس میں بہت سخت تھے۔ اس شعر ہی سے آپ نے اندازہ کر لیا۔ اب یہاں پر ایک عملی واقعہ میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کا بتا رہا ہوں، کہ جب عملی مثال سامنے آتی ہے تو پھر لوگوں کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے اور کس قدر عظیم ہوا کرتی ہے۔ یہ مثال ہے حضرت زید بن حارثہ کی۔
یہ عظیم صحابی تھے اور ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، نبوت سے پہلے آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور ان سے بے پناہ محبت تھی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا قبل از نبوت۔ اور نبوت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس تبنا کی رسم کا خاتمہ کر دیا تو پھر یہ زید بن حارثہ کہلائے۔ ان کی تاریخ کیا ہے، یہ نہایت میں کہوں گا کہ دردناک بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے، اس میں بہت بڑی روحانیت ہے۔ یہ زید، ان کے باپ کا نام حارثہ تھا، جس کو زید بن حارثہ کہتے ہیں۔ تو حارثہ جو ان کا باپ تھا، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے، خوشحال گھرانہ تھا، اثر رسوخ تھا۔ تو اس زمانے کے اندر ابھی زید چھوٹے تھے اپنے بچپن کے اندر، تو ان کی والدہ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے ان کے قبیلے میں گئی۔ ان کا نام تھا بنو مان، ان کی والدہ کے قبیلہ کا نام بنو مان تھا۔ یہ بڑا مشہور قبیلہ تھا عربیہ کے اندر اس دور میں، آج بھی ہوگا بنو مان۔ تو حارثہ خود کو اپنے گھر میں رہ گئے، تو والدہ گئی اپنے بچے کو لے کر زید کو، تو وہاں پر کچھ عرصہ انہیں رہنا تھا۔ اسی رہائش کے زمانہ میں ایسے ہوا جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا اس جاہلی شاعر کے شعر کے حوالے سے کہ بنو مان پر، یعنی ان کی حضرت زید کی والدہ کے قبیلے پر ان کے مخالف قبیلے نے اچانک حملہ کر دیا رات کے وقت۔ انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن وہ چونکہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ غالب آ گئے، تو ان کا قبیلہ بنو مان مغلوب ہو گیا، کافی لوگ قتل ہوئے، باقی عورتیں اور بچوں کو وہ غلام بنا کر لے گئے۔ یہ وہ اس زمانے کا رواج تھا، فیشن تھا۔ اس میں بدقسمتی سے حضرت زید بھی دشمنوں کے ہاتھ چڑھ گئے اور ان کو بھی دشمن لے گئے۔ والدہ کو نہیں، والدہ بچ گئی، لیکن زید نظر ہو گئے دشمنوں کے، اور انہوں نے وہاں پر لے جا کر عرب کے اندر اوکاز کی جو مارکیٹ تھی، غلام مارکیٹ، سلیو مارکیٹ، یہ چونکہ کاروبار تھا، غلاموں کو بیچا کرتے تھے منڈیوں کے اندر، جیسا کہ مال منڈیوں میں بکا کرتا تھا۔ ہم تو الحمدللہ آج بڑے بہترین زمانہ کے اندر رہ رہے ہیں، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو اوکاز کی غلامی کی منڈی میں حضرت زید کو فروخت کر دیا دشمن قبیلے نے، غلام کی حیثیت سے، ابھی بچے تھے، وہاں لڑکپن تھا۔ اور خریدنے والے خوش قسمتی سے حکیم بن حزام تھے، مکہ کے تاجر قریشی، حکیم بن حزام، انہوں نے خرید لیا اور مکہ لے جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ مطہرہ تھیں حضرت خدیجہ، یہ ان کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام، جنہوں نے حضرت زید کو خریدا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، نبوت سے پہلے کی۔ تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو دے دیا زید کو۔ اب زید حضرت خدیجہ کے پاس چلے گئے غلام کی حیثیت سے۔ کچھ عرصہ بعد جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جب شادی ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے زید کو تحفے کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا۔ یوں حضرت زید پھرتے پھراتے، اب دیکھو قسمت ہے، وہ کتنی بڑی مصیبت ہے اس سے گزرے، لیکن قسمت بہت بلند تھی، کہاں پہنچے، اب حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اب ان کے اندر تو جناب بڑے گٹس تھے، بڑی صلاحیت تھی، بڑی وفاداری، اور حضور کو ایسا تعلق پیدا ہوا ان کے ساتھ کہ حضرت زید کو آزاد کر دیا اور یہ آزاد ہو گئے۔ لیکن ہوا یہ تو ایک طرف کی سٹوری ہے۔ دوسری طرف کی سٹوری یہ ہے کہ جب ان کے والد کو پتہ چلتا، والدہ بیچاری روتی ہوئی پھر اپنے جو تھا وہ پیکج گئی اپنے خاوند کے پاس کہ یہ معاملہ ہو گیا، زید کو تو وہ لے گئے، دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ اب ان کے والد جو حارثہ تھے وہ اس قدر پریشان اور مسلسل رونے لگے، پورا قبیلہ، کیونکہ یہ بچہ بہت اہم تھا۔ اب ان کے جو اشعار کتابوں کے اندر ملتے ہیں حارثہ کے، یعنی زید کے باپ کے، وہ رلا دینے والے ہیں۔ یعنی ان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مسلسل یعنی فریاد کر رہی ہیں
इस कबीले में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उस मंडी में कि कहीं मेरा बेटा मिल जाए, क्योंकि ये सरदार थे, पैसा था, तो मैं जहां गुलाम हो रुपए देकर, पैसा देकर अपने बेटे को वापस लाऊं घर। तो इनके अशार ये होते थे कि हाय, मुझे मालूम नहीं कि मेरा बेटा जिंदा है या मर चुका है, उसको किसी ने मार दिया है, वो कहाँ है। जब सूरज तुलू होता है तो उसकी याद आती है, गुरूब होता है तो उसकी याद, जब हवाएं चलती है तो ये हवाएं जैद का पैगाम ला रही है। हाय, कोई है इस जहान के अंदर ऐसा इंसान जो जैद के मुतालिक मुझे खबर दे सके कि वो कहीं जिंदा है, खुदा न करे कि वो मर चुका हो या किसी के हाथों कत्ल हो चुका हो। यानी इससे आप उसके बाप की उस बेकरारी का अंदाजा कर सकते हैं जो अपने बेटे के लिए थी। इधर सूरत हाल उसकी किस्मत बुलंद हो गई नबी अलैहिस्सलाम के, और ये अभी नबूवत से पहले की बात है कि ये हज का जमाना था, और हज के अंदर जैद का कबीला और उसके कुछ लोग थे, वो भी हज करने के लिए आए। तो हज के दौरान जैद से मुलाकात होगी उनकी अचानक, और उनको पता चल गया कि जैद जो है ना वो यहाँ पर है। तो उन्होंने फिर कहा कि जैद, तुम्हारे बाप तो बहुत ही ज्यादा रो रही है, तुम्हारे लिए परेशान है। तो उन्होंने कहा उनको तसल्ली दो, मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रहा हूं, यानी मेरे बाप को, वालदा को जाकर तसल्ली दो, अपने रिश्तेदारों को, कबीला वालों को। जैद ने कहा कि मैं एक ऐसे इंसान के पास इस वक्त रह रहा हूं जो इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन बाप है, सबसे बेहतरीन माँ है। ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, और मैं उनसे कभी जुदा नहीं हो सकता। लेकिन ये अखलाक था हुजूर अलैहिस्सलाम का, ये नबूवत से पहले की बात है। जब बाप को पता चला, उन्होंने वापस हज के बाद जाकर उन लोगों ने बताया कि जैद तो मिल गया, वो तो मक्का के अंदर एक बहुत बड़े आदमी के पास है। तो वो अपने भाई को लेकर, यानी जैद के चचा को लेकर, बाप और उनके चचा दोनों सीधे मक्का पहुंचे हुजूर अलैहिस्सलाम के पास। और उन्होंने कहा कि ए शख्स कि जिसे इस शहर के अंदर अमीन कहा जाता है, सादिक भी, हमने सुना है, और अब्दुल मुत्तलिब के तुम बेटे हो, उसकी औलाद में से, वो बड़े अजीम इंसान थे, आप लोग मुतवल्ली है काबा के, हम परेशान हैं, जो कीमत है हम अदा करने के लिए तैयार है, हमारे बेटे को रिहा कर दो, हमारे हवाले कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाए कि मैंने तो इसको आजाद कर दिया है, लेकिन ये जैद से पूछो, अगर जैद तुम्हारे पास साथ जाने के लिए तैयार है, तुम्हें कोई चीज नहीं लेना चाहता, तुम फ्रीली बगैर किसी मुआवजे के ले जाओ, तुम्हारा बेटा है, मुझे भी खुशी हो, हमें खुशी हुई है कि तुम लोग हमारे पास आए हो, तशरीफ लाए हो। और अगर जैद इनकार कर दे तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा, मैं ऐसा शख्स हूं जो मजबूर नहीं कर सकता उसकी मर्जी के बगैर। अब ये बात सुनकर वो इतने मुतासर हुए, जैद का बाप भी और उसका चचा भी। उसी वक्त उन्होंने कहा जी कि आपके मुतालिक हमने जो कुछ सुना था, देखने के बाद आप तो सुनने से ज्यादा अजीम निकले, यानी शोहरत से ज्यादा आप अजीम निकले। ये मामूली जुमला नहीं है। आमतौर पर ये होता है कि जिन लोगों की शोहरत होती है बड़े अजीम होते हैं, लेकिन जब करीब से जाकर आप देखेंगे तो वो उतने अजीम नहीं निकलते जितनी शोहरत होती है। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि आप तो शोहरत से ज्यादा अजीम निकले, इसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो बात आपने की। जैद से पूछा, हाँ जैद क्या? जैद ने अपने बाप और चचा से कहा, भाई कि मैं तो नहीं जुदा हो सकता, आप लोग महसूस न करें, मुलाकातें रहेंगी। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, और ये बहुत कुछ है, लेकिन इस शख्स को नहीं छोड़ा जा सकता, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। इससे हुजूर अलैहिस्सलाम इतने मुतासिर हुए, उसी वक्त जैद का हाथ पकड़ा, सीधे काबा के अंदर तशरीफ ले गए, और उस जमाने के रवाज के मुताबिक आपने ऐलान किया। वहां कुरैश के बड़े बड़े लीडर बैठे हुए थे कि लोगों सुन लो कि ये जैद आज के बाद मेरा बेटा है। ये उस वक्त का रवाज था तबन्ना का, मुतबन्ना बनाने का, और ये मेरा वारिस भी होगा। तो ऐसे बेटे को हकीकी बेटा उस रवाज, उस वक्त के मुताबिक तस्वुर किया जाता। उसके बाद जैद जो थे, इनका नाम पड़ गया जैद बिन मोहम्मद, और उस उनका चचा और बाप दोनों वहां पर मौजूद थे। वो इस कदर खुश हुए कि सारा रास्ता वो खुशी के साथ नाचते हुए वापस अपने घर गए कि इस किस्म के लोग हमने कभी नहीं, और हमारा बेटा असल जगह पर है। अब वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे
کہ آئندہ نبوت کے بعد ان کے بیٹے کا کیا مقام ہوگا۔ بہرحال یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرتا ہے۔ بعد میں جیسا کہ شروع کے اندر میں نے عرض کیا کہ جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ جس کے اندر یہ جو رسم تھی یہ مسائل پیدا کر رہی تھی اس دور میں، یہ تبنا کی، قرآن نے جب اس کو ختم کر دیا تو پھر زید بن حارثہ بنے، پہلے زید بن محمد تھے، اور قرآن کی اس آیت کے نزول کے بعد اب وہ زید بن حارثہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارے جانے لگے۔ لیکن پوائنٹ اس کے اندر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ حضور کو کس قدر محبت تھی کہ زید محمد کا بیٹا ایک عرصے تک رہا حضور کا، اور پھر اس کے بعد یہ ایک عملی مظاہرہ تھا، ایک عملی مثال تھی کہ اعلیٰ اخلاق کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی۔ تو زید وہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ان کی پھر بڑے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا، تو یہ ان سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے جو گھر کے افراد تھے، حضرت خدیجہ، حضرت علی اور یہ حضرت زید، یہ بالکل شروع کے اولی مسلمان ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور بہت بڑا اعزاز حاصل کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی مکہ کے اندر، اور پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی، اور جنگ موتا کے موقع پر جو ایک مشہور جنگ ہے وہاں قیادت کرتے ہوئے یہ شہید ہوا۔ یعنی اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں شام کے ایک صوبہ تھا بصرہ، اس کے حاکم شرحبیل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایلچی کو، قاصد کو شہید کر دیا تھا، اور اس کے بعد دھمکی دی کہ بس میں مدینہ پر چڑھائی کروں گا، اور اس نے جب اعلان جنگ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ایک لشکر بھیجنا پڑا تھا۔ اسے جنگ موتا کہا جاتا ہے ہماری اسلامی تاریخ میں۔ تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کے کمانڈر زید بن حارثہ کو مقرر کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اگر زید وہاں پر کام آ جائے، شہید ہو جائے، تو پھر جعفر بن ابو طالب، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، یہ کمانڈر ہوں، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں، کام آ جائیں، تو پھر عبداللہ بن رواحہ انصاری، یہ بھی بہت بڑے صحابی تھے انصار میں سے، یہ کمانڈر ہوں گے، اور اگر یہ بھی وہاں پر کام آ جائیں، شہید ہو جائیں، تو پھر لشکر اسلام جسے چاہے فوری طور پر امیر مقرر کر لے اپنا کمانڈر۔ اب حضرت جعفر بن ابی طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، بنو ہاشم تھے، تو ان کو توقع یہ تھی کہ بڑے کمانڈر سب سے پہلے وہ ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو مقرر کیا تو انہوں نے شکایت کی تھی اپنی وہ ادب کے انداز میں کہ یا رسول اللہ، مجھے تو توقع تھی کہ آپ مجھے بنائیں گے، تو زید کو آپ نے آگے کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جعفر تم بے شک میرے بھائی ہو، میرے چچا کے بیٹے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ زید کا مقام خدا اور رسول کی نظر میں کیا ہے۔ یعنی یہ ایک زید بن حارثہ، اور وہاں پر وہ جنگ موتا، وہ ایک بہت زیادہ تفصیلات ہیں وہاں پر، اسلامی لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے، قیادت کرتے ہوئے یہ شہید ہوئے، ان کی یعنی قسمت میں بہت بڑی شہادت تھی، یعنی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ لیکن اس کے اندر جو پیغام ہے اصل میں یہ بہت بڑی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ ایک تو جاہلیت کے اس دور کو اسلامی تربیت کے اندر پلٹ دینا، ان کی فطرت کو تبدیل کر دینا، اور وہاں پر دیکھیے ایسا اخلاق کہ ایک غلام آدمی اس زمانے کے اندر بھی گو کہ اس کو آزاد کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا قبیلہ ہے اور اس کا باپ ہے، وہ سردار ہے، وہاں نہیں گیا، کسی غلامی کو ترجیح دی۔ آخر مثال تھی، یہاں پر کچھ مل رہا تھا نا اسے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس پر آج سٹریس کرنے کی ضرورت ہے اور ارتکاز کی ضرورت ہے، جس سے ہم کافی حد تک ہٹ چکے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس کے بعد مکارم اخلاق، کچھ اخلاقیات کے ان امور کی طرف کہ جہاں
ہمیں اس معیار کو برقرار رکھنا چاہیے کہ جو تقوی کا معیار ہے، خدا خوفی کا ہے، وہاں پر ہم ایک عامیانہ اخلاق پر چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکارم اخلاق میں سے صبر، یہ اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ النصر مع الصبر، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ جتنی بھی مدد ہے اس دنیا کے اندر خدا کی، وہ صبر کے ذریعے ملتی ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے مسلمانوں کی کہ ہم مشکل حالات کے اندر صبر کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر مجبوری ہے۔ صبر کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیماری ہے، سخت تکلیف ہے، ہم صبر کریں گے، یہ مجبوری ہے۔ اسی طرح مصیبت آ گئی ہے، غم آ گیا ہے، موت آ گئی ہے، کوئی عزیز مر گیا ہے، تو وہاں پر ہمیں غم ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی صبر کرتا ہے۔ یہ مجبوری کا صبر ہے، یہ اصل صبر نہیں ہے۔ اسے مجبوری کا صبر کہا تھا، یہ عامیانہ اخلاق ہے۔ اصل اعلی اخلاق یہ ہے کہ جسے تقوی پر مبنی اور معیاری اخلاق کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان وہاں پر صبر کرے جہاں صبر اپنے کنٹرول کے اندر ہے اور صبر کرنا مجبوری نہیں۔ وہاں پر انسان بے صبری بھی کر سکتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے، انتقام بھی لے سکتا ہے، دنیا کو ملیہ میٹ بھی کر سکتا ہے، مگر صبر کر لیا، اس کا نام صبر ہے۔ اور اس کے پیچھے بڑی فتوحات ہوتی ہیں، اللہ کی بہت بڑی مدد ہے۔ کوئی قوم اور کوئی انسان اگر اس پر کھڑا ہو جائے تو وہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے پیچھے مدد کتنی ہوگی آئندہ زندگی میں۔ لیکن یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ہمارے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، شخصی اختلافات، اور ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے، یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں فسادات ہوتے ہیں۔ یہ جو مقدمے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہمارے مسلمان ملکوں میں پاکستان کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے، جی مقدمات ہیں، وہ عدالتوں کے اندر سب جھوٹ، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ حکماء کہتے ہیں نا، دانا لوگ، کہ عدالتوں کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، کہ دونوں طرف سے چونکہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو دونوں فریق جو ہے نا خوب جھوٹی کہانیاں گڑھتے ہیں۔ اگر آغاز میں جب اختلاف ہوا تھا، یا دونوں وہاں پر اخلاق کا مظاہرہ کرتے، یا دونوں میں سے ایک اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا، ساری مصیبت سے وہ چھوٹ جاتے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نتیجتاً ہوتا کیا ہے، مقدمات کے نتیجے میں سب انسان ہار جاتا ہے، جس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے وہ بھی اتنا کچھ لٹا چکا ہوتا ہے سال ہر سال کے بعد، کہ وہ جیت بھی ایک لحاظ سے شکست ہوتی ہے، ہار ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، اور ہارنے والا تو پھر ہارنے والا ہی ہے۔ یہ ہے جو کہ اخلاق کیا ہے کہ یہاں پر تقوی نہیں ہے۔ تقوی کی بنیاد پر جو اخلاق ہیں وہ ہمارے ہاں رواج نہیں پا سکتے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ ایک ہے کہ خبر کے متعلق جو تفتیش ہے، یعنی کوئی بھی اگر ایسی بری خبر آپ کو ملتی ہے کسی شخص کے حوالے سے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے آپ کے متعلق غلط بات کی ہے، تو وہاں پر ہم لوگ تفتیش نہیں کرتے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی بری خبر لے کر کے پہنچے، بری خبر سے مراد کسی کی موت کی خبر نہیں ہے یا زلزلے کی، وہ نہیں، بری خبر سے مراد یہ ہے کہ منفی بات، چغلی، جس سے فساد پیدا ہوتا ہے، تو وہاں پر تم فوری رد عمل کا اظہار نہ کرو، فوری بلیو نہ کرو، بلکہ تفتیش کرو۔ یہاں پر بھی ایک بہت بڑی، آپ کہتے ہیں کہ ایک سائیکولوجیکلی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑا نقطہ ہے کہ یہاں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ عام طور پر ہم صبر نہیں کرتے، تو لہٰذا جب ہم تفتیش کریں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، وہ جتنا وقت بھی لگے گا وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس دوران۔ اس کے بعد خبر اگر درست بھی نکلتی ہے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ یہاں پر حکمت ہے، قرآن کے حکم ہے، اور اس کا تعلق صبر کے ساتھ ہے۔ یہ وہ صبر ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے، مجبوری کا نہیں ہے۔ مجبوری کا صبر کوئی صبر نہیں ہوتا، وہاں تو آپ کو صبر کرنا ہی ہے۔
آپ کا عزیز مر گیا، اس کو آپ بے صبری کر کے تو واپس نہیں لا سکتے، وہ زندہ تو نہیں ہو سکتا، صبر ہی کرنا پڑے، دعا ہی کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ کوئی مصیبت آ گئی ہے، زلزلہ، نقصان ہو چکا ہے، صبر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر دے۔ یہ مجبوری کا صبر ہے۔ صبر وہاں پر ہے، صبر اس کو کہتے ہیں جو آپ کے کنٹرول کے اندر ہو، اور آپ بے صبری بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ وہاں اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اس پر بہت کم لوگ قائم رہتے ہیں، اس کی تربیت ہونی چاہیے ہماری امت کو اور کمیونٹی کو۔ اسی طرح مکارم اخلاق میں سے ایک بہت حصہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا ہے، ایکسیپٹنگ دا ریالٹی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ہٹ درمی ہوتی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی اسے سچا جانے، بے شک وہ سچا ہو یا نہ ہو، اس کی تعریف کی جائے۔ اور جب بھی اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے، دونوں فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک غلط ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی غلط ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور صحیح آدمی کو وہ غلط اور باطل پر ثابت کرتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، حقیقت کا اعتراف کوئی نہیں کرتا۔ یہ وہ مقام ہے کہ اعلیٰ اخلاق کے جھگڑے اور اختلاف کے باوجود بھی ایک آدمی اپنے اصول پر رہے، بھائی میرا اصول یہ ہے، اس سے آگے بے شک وہ مجھے بدنام کر رہا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا فریق فوری طور پر ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اخلاق کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر ایک فریق اخلاقی مظاہرہ کرتا ہے، دوسرا ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں ڈالے گا تو اس کے رشتہ دار، دوست، کمیونٹی اسے مجبور کر دیتے ہیں، ایک نے اگر اتنا بڑا مظاہرہ کیا تم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو اس لیے حقیقت کا اظہار، اپنی غلطی کا اعتراف اس مقام پر جہاں غلطی کا اعتراف بڑا مشکل نظر آتا ہے، وہاں چونکہ ہٹ درمی ہے، انسان کی انانیت کو چیلنج کر دیا گیا ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ وہ اخلاق کہ اللہ کے ہاں جس کی بہت بڑی قیمت ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نصرت اسی کی ہوگی، اور اللہ نے دی ہے۔ بڑی بڑی مثالیں، اب تو ہمارا یہ وقت یہاں پر لیکچر کا محدود ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، بہت اہم ہے، سورہ القیامہ کے اندر، جس میں ایک نفسیاتی طور پر بہت بڑی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، حقیقت یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کتنا نیک ہے، کتنا برا ہے، کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے۔ اور کسی کے ساتھ جب اختلاف ہو گیا تو ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ سچا ہے اور میں جھوٹا ہوں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان اپنے معاملے کو اچھی طرح جانتا ہے، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ وہ لوگوں کے سامنے بڑے عذر پیش کرتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اندر سے وہ جھوٹا ہے، اور اس مقدمے کے اندر فریق مخالف سچائی پر، یہ جانتے ہوئے بھی وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور لوگوں کے سامنے وہ بڑے بڑے عذر تراشتا ہے، ایکسکیوز پیش کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک انسان فطری طور پر اپنی صورتحال سے اچھی طرح آگاہ ہے تو اسی کے مطابق وہ ایکٹ کرے، اپنی زندگی گزارے۔ اختلاف اور کسی جھگڑے کے معاملے کے اندر بھی اسی فطرت کے مطابق چلے کہ جب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ غلطی پر ہے، اس کا اعتراف مشکل ہے۔ اس لیے کہ جب جھگڑا دو بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے، دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان، غیر کسی کے ساتھ بھی، تو اندر کا شیطان جاگ جاتا ہے، اس کے اندر انانیت، وہ شیطان مجبور کرتا ہے کہ وہ ہٹ درمی پر قائم ہے اور آخری حد تک جائے اور دوسرے کو نقصان پہنچائے، اور اسی پر ہم چلتے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق یہ نہیں ہے، امت کی، مسلمانوں کو یہ تربیت کی جائے کہ وہ فطری انداز میں اپنے آپ کو ایکٹ کرے اور زندگی گزارے، اختلافات کے معاملے کے اندر بھی وہ اصولوں پر قائم ہو، ان کی مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ گپ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ہم اس کو گپ سمجھتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ اس کی مدد ہوتی ہے، ہوئی ہے، ہوتی رہے گی۔
اس کو نظر انداز کرنے کی شکل کے اندر اس کو بھی کچھ نہیں ملتا اور دوسرے فریق کو بھی کچھ نہیں ملتا، دونوں وہ لڑائی اور وہ خام خواہ کے اخراجات ایک دوسرے کے خلاف نیچا دکھانے کے لیے. یہ ہے ایک اہم. اور اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ معاملے کو اللہ خدا کے حوالے سے دیکھا جائے، انسان کے حوالے سے نہ دیکھا جائے. اس سے مدد ملتے، یہ ایک ٹپ ہے، یہ ایک نسخہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو راہ راست پر رکھیں، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، اختلافات ہو جائے، تو وہاں پر بھی ہم اپنے آپ کو اصولوں پر قائم رکھیں. اس سلسلے میں ہمارے سامنے ایک اہم واقعہ ہے. یہ مشہور صحابی، انصاری صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے. بڑے مشہور، بڑے اچھے صحابی تھے. تو کسی بات پر یہ اپنے غلام سے بگڑ گئے اور اس غلام کو ڈنڈے کے ساتھ مارنا شروع کر دیا انہوں نے غصے میں آ کر. اتفاق کی بات ہے، کوئنسیڈنس، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آ گئے، وہاں سے گزر رہے تھے اس راستہ سے. اتفاقاً جب دیکھا جناب کہ وہ غلام کو ڈنڈے سے پیٹا جا رہا ہے، حضور نے بلند آواز سے کہا کہ ابو مسعود، خدا تیرے اوپر زیادہ قادر ہے اس کی نسبت کہ جتنا تو اپنے غلام پر قادر ہے. یہ الفاظ یہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملہ کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. مقصد یہ تھا کہ تو غلام کو اس لیے پیٹ رہا ہے کہ یہ کمزور ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تو زیادہ کمزور ہے، ایک ذات کے اوپر ہے حساب لینے والی. مقصد یہ تھا. جب یہ جملہ ابو مسعود انصاری نے سنا تو ہاتھ کانپ گئے، اور ان کے ہاتھ سے روایت بتاتی ہے کہ ڈنڈا نیچے گر گیا زمین پر، کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فوراً کہا کہ حضور معافی، اور غلام سے کہا کہ جا غلام تو آزاد ہو گیا. اس کے بعد تو آزاد. ایک غلام کے لیے سب سے بڑی نعمت اس زمانے کے اندر یہ ہوتی تھی کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے. اگر آپ لوگوں نے اس زمانے کی غلامی کی تاریخ پڑھا ہو، ورنہ غلام نوکر کے معنی میں نہیں ہوتا. آج جو ہمارے ہاں نوکر ہے اس کے مترادف نہ سمجھیے. غلامی باقاعدہ فیشن تھا، اس کے لیے قانون تھے، اور وہ ہر لحاظ سے اس کا جو آقا ہوتا تھا وہ اس کا مالک ہوتا تھا، اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے. اور جب کسی کو آزاد کر دیا جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. اس کو ابو مسعود انصاری نے آزاد کر دیا. حضور خوش ہوئے. وجہ کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے حضرت ابو مسعود انصاری اس غلام کے معاملہ کو انسان کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے. انسان کی حیثیت سے، جب انسان کی حیثیت سے اس اپروچ سے وہ دیکھ رہے، آپ دیکھیں تو انہیں اپنا آپ آقا نظر آ رہا تھا بلند، اور غلام پست جگہ پر نظر آ رہا تھا. اس لیے انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا. لیکن جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ریئلائز کروا دیا، تنبیہ کی، اب اس معاملے کو وہ خدا کے حوالے سے دیکھنے لگے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب انہیں یہ نظر آ گیا کہ خدا کے حوالے سے میں بھی اتنا ہی مجبور اور محتاج ہوں جتنا غلام ہے خدا کے، اور میں بڑا نہیں ہوں، اس کے برابر ہوں، میں آقا نہیں. پھر یہ فوراً آزاد کر دیا. یہ ریئلائز، یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ کے حوالے سے، اور بات وہی ہے جو تقوی کی روح ہے کہ آخری عدالت کے حوالے سے اس بات کا تجزیہ کیا جائے. یہاں پر ایک اور واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے. ہماری تاریخ کے اندر شیخ حمید الدین رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عالم اور صوفی بزرگ گزرے ہیں. ان کے ہاتھ پر سندھ کے اس ایریے کے اندر مکران اچ یعنی ہزاروں لوگوں نے، ہندوؤں نے اسلام قبول کیا تھا، اور انہوں نے دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کی. شیخ حمید الدین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے اصلیت کے لحاظ سے. اصل میں یہ بادشاہ تھے اس زمانے کے اندر، آج سے 650 سال پہلے یا 600 سال پہلے ان کا زمانہ تھا. یہ جو مکران ہے، اچ گوادر کا علاقہ، جو گوادر بڑی مشہور ہے، یہ بہت بڑی ریاست تھی، اس کے حکمران تھے. یہ لوگ عرب سے آئے تھے، قریشی تھے، اور یہاں کے مقامی لوگوں نے ریسپیکٹ کرتے ہوئے کہ حضور کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو پوری ریاست دی. یہ
یہ بہاولپور کی پوری ریاست جو عباسی خاندان تھا، جو نواب ہیں عباسی، یہ وہ اسی حوال سے یعنی بنو عباس سے ہیں، حضور علیہ السلام کے خاندان سے اور آپ کے بنو ہاشم سے ہیں. تو پوری بہاولپور تو انڈیا کی بہت بڑی ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی. اس کے جو عباسی نواب ہوتے تھے، عباسی نواب خاندان، یہ بھی مسلمانوں نے اسی ریسپیکٹ کے اندر دیا تھا. ریسپیکٹ تو ہے نا حضور علیہ السلام کے حوالے سے. تو یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اس علاقے کے یہ جو مکران، اچ اور اس سے جتنا یہ اس کے بادشاہ تھے، بہت بڑے حکمران تھے. حمید الدین ان کا اس سے پہلے بھی ان کے مطلب ہے کہ نسل بعد نسل ان کو یہ حکمرانی ملی تھی. بہت پہلے ان کے آباء و اجداد عرب سے آئے تھے. تو ان کا معمول یہ تھا کہ دوپہر کے وقت ان کا بہت بڑا باغ تھا، اس کے اندر محل تھا، وہاں پر یہ آرام کرتے تھے. اسے ہم اردو زبان میں قیلولہ کرنا کہتے ہیں، قیلولہ کرنا، دوپہر کا آرام، نیند. تو اس محل کے اندر ان کا جو بیڈ تھا اس کو سجانا اور تیار کرنا ایک خادمہ تھی، اس کا کام تھا. مگر وہ خادمہ بہت زبردست تھی، صاحب معرفت، بہت بڑی عالمہ. ان کی ہر روز ایک ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب وہ آرام کا وقت ہوتا تھا تو کچھ دیر پہلے ان کا بستر لگا دیا، ہر چیز تیار کر دی. ایک دن اس خادمہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بڑا زبردست بستر ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی بادشاہ سلامت کے آنے میں دیر ہے، تو میں تھوڑا سا اس پر آرام کر لوں. انسان ہے نا، وہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ اتنے عرصے سے میں ہی بستر سجا رہی ہوں تو آج تھوڑا سا لیٹ لوں. جب وہ لیٹی تو اس کو نیند آ گئی. اتنے میں بادشاہ سلامت تشریف لے آئے. بادشاہ حمید الدین، انہیں اس قدر غصہ آیا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اسے گرفتار کرو، باندھو اور 100 کوڑے مارو. اس نے یہ جرت کیوں کی ہے کہ بادشاہ کے بستر پر ایک خادمہ سو سکے؟ بادشاہوں کا تو مزاج ہوتا ہے. اس کو باندھ کر جب بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی جانے لگی اور جب کوڑے برسائے جانے لگے اس کے جسم پر، اس خادمہ کے، اس عورت کے، لیکن تھی وہ بڑی عالمہ، جو ہی کوڑے لگنے شروع ہوئے تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا، واویلا نہیں کیا. بادشاہ کو حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ اس کو کھولو اور میرے پاس لے آؤ کہ یہ ہنس کیوں رہی ہے. اس کو کھولا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. پوچھا گیا کہ یہ تو رونے کا اور واویلا کرنے کا اور مجھ سے معافی مانگنے کا وقت تھا، تاکہ میں نے 100 کوڑوں کا حکم دیا اور تو مسلسل معافی مانگتی تو 20-30 پر بھی کام چل جاتا تھا، ختم ہو سکتا تھا، مگر تو ہنستی رہی. یہ عجیب معاملہ ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ہنسی اس بات پر آئی کہ میں نے غیر ارادی طور پر اس بستر پر میں لیٹ گئی تھوڑی دیر کے لیے، تو مجھ پر 100 کوڑے جنب برسانے کا حکم صادر ہوا. سزا یہ ہے. اور جو شخص ہر روز طویل عرصے سے اس پر سوتا رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی سزا کا عالم کیا ہوگا. اس بارگاہ اس نے انگلی اوپر اٹھائی، اس بارگاہ کے اندر اس کا پھر کیا عالم ہوگا. یہ بات سننی تھی کہ بادشاہ حمید الدین پر لرزہ طاری ہو گیا. اس نے کہا کہ عورت کو لے جاؤ واپس جہاں سے آئی ہے. اب وہ یعنی اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اسی کیفیت کے اندر مسلسل وہ ڈوبا رہا بادشاہ، اور بالآخر وہ ضبط نہ کر سکا اور اسی وقت بادشاہت ختم کر دی. کسی رشتہ دار کو مقرر کر دیا اور خود فقیرانہ زندگی اختیار کر لی، علم دین کی طرف نہیں. اس عورت نے جو جملہ کہا ہے جنگو اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ پہلے وہ انسان کے حوالے سے معاملہ کو جانچ رہا اور انسان کی حیثیت سے وہ بادشاہ تھا اور وہ اس کی خادمہ تھی، لیکن خادمہ نے جو ہی اللہ کے حوالے سے مسئلہ پیش کر دیا، فریاد کی، اب ان کو احساس ہوا کہ خدا کے معاملہ میں تو ہم دونوں برابر ہیں اور میں زیادتی کر رہا. یہ ہوتی ہے نا کسی انسان کے اندر اگر کوئی رمق ہو ایمان کی اور کہنے والا صحیح انداز میں بات کہے تو اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے بہت بڑا دین حاصل کیا، پھر اس کے بعد تبلیغ کی، لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کیا. ان کو وہ بادشاہت ملی کہ آج میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اور یہ کتابوں میں زندہ ہے. ان کے بعد میں آنے والے ان کے خاندان کے بے شمار بادشاہ تھے، ہم نہیں جانتے کہاں گئے.
ان سے پہلے آبا و اجداد بے شمار تھے، ہم نہیں جانتے، حمید الدین کو ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی، ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا، آج ہر مسلمان ان کا قصیدہ خواں ہے۔ یہ ہے وہ اخلاق، اس کو کہتے ہیں کہ وہ اخلاق جو تقوی پر مبنی ہو۔ اسی سلسلے میں جو بات آپ کے سامنے مثال کے طور پر آخری میں رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ قول سدید کی بنیاد پر اخلاق کو قائم رکھنا، یعنی سچائی اور حقیقت پر مبنی کردار گفتگو کے اندر بھی اور معاملات کے اندر بھی۔ اس کا تعلق دراصل قرآن کی اس آیت سورۃ الاحزاب کی آیت کے ساتھ ہے، 22ویں سپارے کے اندر، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، ڈرو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اور ہمیشہ قول سدید پر قائم رہو۔ قول سدید کیا ہوتا ہے کہ سچائی، یہ نفاق کے دوغلے پن کے مقابلے میں آتا ہے کہ تمہارے اندر دوغلا پن نہ ہو، نفاق نہ ہو، گفتگو کے اندر، معاملات کے اندر کھرا پن، سچائی ہو، یہ اخلاق ہے۔ دیکھیے یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے اندر خوشامد ہوتی ہے، ہم اپنے دوستوں کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے، اور بسا اوقات ہم جانتے ہیں کہ اس تنازع کے اندر میرا یہ جو دوست ہے یہ غلطی پر ہے اور دوسرا صحیح ہے، ہم دونوں کو صحیح کہتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ ملتے ہیں بھائی تم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہو، جب دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو تم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہو۔ اس سے مجھے وہ رنجیت سنگھ والا لطیفہ اچانک یاد آ گیا، اس وقت میں وہ ضبط نہیں کر سکا۔ رنجیت سنگھ آپ کو معلوم ہوگا نا، وہ پنجاب کا بڑا زبردست سکھ حکمران گزرا ہے، تو اس کا ایک بھانڈ تھا، جو بادشاہ ہوتے ہیں نا حکمران، انہوں نے بھانڈ اور میراثی رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہنسنے ہنسانے کے لیے، خوشطبی کے لیے، تفریح طبع کے لیے۔ تو وہ اس کا جو بھانڈ تھا، تو اس بھانڈ اور رنجیت سنگھ کا یہ لطیفہ ہے، تو بھانڈ نے دربار کے اندر رنجیت سنگھ سے یہ کہا، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، تو بعض اوقات یہ بھانڈ ایسی خوابیں، ایسی چیزیں گھڑا کرتے تھے کہ جس سے بادشاہ ان کو نذرانے دیتے تھے، تحفے دیتے تھے، شعر و شاعری کے اندر بھی اور مذاق کے اندر بھی اور خوابوں کی شکل کے اندر بھی۔ اب اس نے خواب بیان کیے، چونکہ روپے پیسے کی ضرورت تھی اس بھانڈ کو، تو رنجیت سنگھ نے کہا کہ مہاراج سردار جی، آج رات میں نے آپ کے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، بڑا زبردست باغ ہے، خوبصورت، یوں لگتا ہے کوئی جنت کا باغ ہوگا، تو اس میں بڑے ٹہل رہے ہیں، مجھے دیکھتے ہی کہا کہ فلاں کل میرے بیٹے رنجیت سنگھ کے دربار میں جا اور اس سے تم کہے کہ وہ 100 اشرفی تجھے دے گا، میرے کہنے پر وہ 100 اشرفی۔ تو اس نے وہ خواب جو نا گھڑا ہوا تھا، وہ خواب بیان کر دیے، چونکہ 100 اشرفی کی ضرورت تھی اس کو۔ تو رنجیت سنگھ تو جو رنجیت سنگھ تھا وہ تو بڑا کائیاں تھا، حکمران تھا، وہ تو سمجھ گیا گھڑی۔ اس نے کہا بھائی، اس نے جواب دیا گیا نا اس اپنے بھانڈ کو، ہاں یہی خواب رات کو مجھے بھی آیا ہے، اسی باغ میں والد صاحب ملے، مگر مجھے تو والد صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ فلاں بھانڈ آ جائے تو اس سے 100 جوتے لگانا۔ مجھے تو یہ کہا ہے میرے باپ نے کہ تجھے 100 جوتے مارے جائیں۔ اب وہ آگے سے بھانڈ تھا، اس نے کہا بڑا اوترا ہے تیرا پیو بھی، تیروں کچھ اور کہتا ہے، میں نے کچھ اور کہتا ہے، تیرا باپ بھی بڑا بیوقوف ہے، تجھے کچھ اور کہتا ہے، مجھے کچھ اور کہتا ہے۔ اب بھانڈ سے کوئی آدمی تو اس میدان میں تو جیت نہیں سکتا جی۔ تو وہی مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ جب ہم ایک فریق سے ملتے ہیں تو بھی ٹھیک، جب اس سے ملتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارا دوغلا پن، اور اسلامی اخلاق اور کردار یہ ہے کہ ہمارے اندر قول سدید ہو، یعنی کھرا پن اور سچائی ہو، اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جو فریق غلط ہو ہم اسے اچھائی کے طرح، نہ صرف یہ کہ غلط کہیں، اسے سمجھانے کی بھی کوشش کریں کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ اس کا ہوتا کیا ہے، اگر لوگوں کے اندر یہ حس پیدا ہو جائے تو اکثر جھگڑے، خاندانی جھگڑے، دوستوں کے جھگڑے، یہ جو مقدمات خواہ عدالتوں میں جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کردار نہیں ہے ہمارے اندر، ہوتا یہ ہے کہ اخلاقی جرت نہیں ہے۔
ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے دوست کو، رشتہ دار کو یہ کہیں کہ تو غلط ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، پھر کہنا بھی تھوڑا سا، جو تلخ بات ہوتی ہے، جو سچائی ہوتی ہے وہ تلخ ہوتی ہے، اور تلخ بات کو کہنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، اس کے لیے ذرا جرت چاہیے۔ جرت تب پیدا ہوتی ہے کہ جب خطبوں کے اندر، تقریروں کے اندر مسلسل لوگوں کو اخلاق پر ابھارا جائے، لوگ آ جاتے ہیں اس میں۔ حضرت عمر کو ایک عام آدمی نے کھڑے ہو کر عمر فاروق جیسے شخص کو روک دیا، جس پر آج ہم بڑے بڑے خطیب فخر کرتے ہیں، ہاں جی، کہ حضرت عمر فاروق نے بڑی تسلی کے ساتھ اس کو جواب دیا تھا اس کرتے کے حوالے سے۔ وہ اخلاق کس نے پیدا کیا تھا؟ آغاز کے اندر عمر تو ایسے نہیں تھے نا، آخر کسی نے تربیت کی تھی، اس کے بعد وہ عمر بنے۔ تو آج بھی وہ مسئلہ، قرآن آج بھی وہی ہے، اسلام آج بھی وہی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے اندر اس کردار کو اور اس عمل کو ابھارا جائے۔ ہمارے اندر یہ چیز بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، پھر دوسری قوموں کے حوالے سے جو ہم ایسا کرتے ہیں اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، اور اس معاملے کے اندر بھی ہمیں سچائی، ہر معاملے میں سچائی اختیار کرنا پڑے گی۔ مثلا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ 1993 کا واقعہ ہے، اور اس زمانے میں فرانس کے اندر سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو ثقافت تھا مسلمان بچیوں کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے، اس پر پابندی لگی تھی۔ تو دو مراکشی یعنی موراکو سے لڑکیاں تھیں فرانس میں۔ آپ جانتے ہیں کہ فرانس کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت زیادہ تر اس جانب سے ہے، یعنی موراکو اور الجزائر سے ہے، جیسا کہ یہاں پر برطانیہ کے اندر ہم لوگ بر صغیر سے ہیں۔ تو یہ مراکش سے وہ لڑکیاں مینلی مراکش سے تھی، تو وہ وہاں پر فرانس کے کسی شہر کے اندر جو ہائی سکول تھا اس کی طالبہ تھی۔ تو ان کو وارننگ دی گئی، ان کے والد نے وارننگ کو نظر انداز کر دیا، نہیں جی ہم سقاف کو نہیں اتار سکتے، سقاف سمیت ہماری بچیاں جائیں گی۔ تو سکول نے ان کو خارج کر دیا تھا۔ اس پر ہم مسلمان پریس نے بڑا ہنگامہ کیا، اور کہ یہ دور صلیبی دور دوبارہ واپس آ گیا ہے، یہ لوگ اسلام مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ عرب کے جو بڑے بڑے رسالے تھے انہوں نے اس کو صلیبی دور سے تعبیر کیا، مغرب متعصب ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اس واقعہ پر۔ یہ آغاز کے اندر ہوئے 93 کے اندر، اس کے بعد بڑے واقعات ہوئے، وہ تو الگ بات ہے۔ ان ہی دنوں میں کہ جب یہ ہمارا پریس، مسلم پریس اس ہنگامے کو اٹھا رہا تھا، ان ہی دنوں میں ایک برطانوی صحافی، برٹش جرنلسٹ 2 ہفتے موراکو کے اندر گزار کر کے آیا، اور اس نے یہاں پر گارڈین کے اندر اور دوسری اخباروں کے اندر یہ کہا، اور فوٹو بھی دیے، کہ میں 2 ہفتے رہا ہوں موراکو کے اندر، وہاں بازاروں میں، سکولوں، کالجوں کے اندر جو لڑکیاں ہیں وہ ننگے سر پھرتی ہیں، کسی کا کوئی ثقافت نہیں ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اپنے ملک موراکو کے اندر اتنی لڑکیوں کا بغیر ثقافت سے پھرنا، اس سے اسلام کوئی خطرے میں نہیں ہے، اسلام محفوظ ہے، تو پھر فرانس کے اندر جو کہ مسلم ملک نہیں ہے، 2 لڑکیوں کے، صرف 2 لڑکیوں کے ثقافت اتار دینے سے اسلام کو کون سا خطرہ ہے؟ یہ دراصل بہت بڑی طنز ہے ہمارے نفاق پر، کہ اپنے ملکوں میں ہماری یہ صورتحال ہے، اور یہاں پر ہم اس قدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ مینلی انہوں نے جو فیصلہ لیا وہ ٹھیک تھا، لیکن اس کے اندر جو اسلامی اپروچ ہے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ ابھی تک ہم نے مغرب کو اس بات کی طرف کنونس نہیں کیا اس نقطے پر کہ مسلمانوں کا طرز عمل اور ہے اور اسلام کا اور ہے۔ ہم یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی آئیڈیل کے مطابق اس کو کریں، گو کہ موراکو کے اندر ہماری پریکٹس یہ نہیں ہے، اور اس کو نفاق سے تعبیر نہ کیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو ہنگامہ کر لیا کہ مغرب جو ہے نا وہ صلیبی دور واپس لا رہا ہے اور یہ متعصب ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اپنے ملکوں کے اندر یہ فحاشی اور یہ اوریانی کیوں ہے؟ اسلام اجازت دیتا ہے مسلم ملکوں کے اندر کہ وہاں ننگے رہو، صرف فرانس کے اندر اسلام کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب اسلام کے 2 رخ ہے، 2 فیسز ہے، دوغلاپن ہے، یعنی خود مذہب بدنام ہوتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاق کیریکٹر پر قائم ہوں، اور اس سے ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا آسان ہے۔ اگر آغاز میں ایسا ہوتا 50 سال پہلے
تو آج ہمیں یہ نہ ہوتا، آج ہمارے ثقافت کی تعریف ہوتی، اور یہاں کی گورنمنٹ کہتی کہ ثقافت پہن کر آؤ، اور وہ شاید اپنی لڑکیوں سے جو برٹش ہیں اور فرینچ ہیں ان سے بھی کہتی کہ وہ بھی ثقافت ہے، کیونکہ کسی قوم کی ریسپیکٹ اس کے اخلاق اور کردار پر ہوتی ہے، اخلاق اور کردار کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں اور ان کی تکلیف بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ معیار جو اسلام پیش کرنا چاہتا ہے، اور جو تقوی کے حوالے سے ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم، ہمارے علماء بھی اور ہمارے لیڈران بھی اور جو لوگ مذہبی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب کے سب ان کے تمام ورکر ان باتوں پر وہ توجہ دیں اور اپنے آپ کو وہ نمونہ کے طور پر قائم کریں اور اصلی اخلاق قائم کریں۔ جہاں اخلاق کو قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، جہاں مجبوری ہے وہ تو وہاں تو برا آدمی بھی حسن اخلاق پیش کرتا ہے، مجبوری مجبوری ہے۔ تو اس لیے میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مغرب کا ٹائم کیونکہ اب ہو گیا ہے، تو اگر کسی کے کوئی سوال ہوں وہ 10 منٹ میں ہم سوال کر لیں، پھر آج ذرا تھوڑا سا جلدی ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ سوال؟ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں تو پھر ہم دعا کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی الشمس العارفین ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ لیکچر تھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے کہ ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی کردار سازی کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہم کوشش کریں گے ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو؟ جی یہ سوال اس سے پہلے ہمارے گل عمران صاحب نے بھی کیا تھا۔ اس بارے میں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری کمیونٹی کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ایک تو گھر کے اندر پیرنٹس کو، والدین کو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں بہت سی کمزوریاں بھی ہیں، ہمارے والدین اس معاملے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلم پیرنٹس مثلا ان کے درمیان بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کی شکل میں بڑی غلط زبان بھی استعمال ہوتی ہے، دور تک چلے جاتے ہیں، وہ تربیت نہیں ہوتی، اور جو بچے ہوتے ہیں وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر ان پر برا اثر پڑتا ہے اس سے۔ تو اس لحاظ سے یہ پہلی بات ہے کہ وہ اگر ان کے کوئی اختلافات ہوں تو اس کے اندر گفتگو اور اس کا انداز وہ بھی معیاری ہو اور وہ بچوں سے ہٹ کر ہو، اور اس کے اندر وہ ایک دوسرے سے سیپریشن نہ اختیار کرے وقتی طور پر۔ بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، اور عموماً میں نے یہ محسوس کیا یہاں پر مغرب کے اندر کہ بہت بگڑے ہوئے بچے جو ہیں ان کے والدین کے آپس میں اختلافات یا غلط گھریلو جو ماحول ہے ان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ گھر بہت بڑا مدرسہ ہے تعلیم و تربیت کا بنیادی طور پر، یہ سب سے پہلی۔ پھر وہ دوسری بات جو اس سے پہلے بھی اسی سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ گھر کے اندر بچوں کو وقت دیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، والدین اپنے اچھے واقعات، ماضی کے واقعات، بزرگوں کے دوسرے ان کے ساتھ شیئر کریں، اس سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک تو گھر کے اندر پیرنٹس کی، اور پیرنٹس پھر اس کے بعد تیسری بات یہ کریں کہ ان کے لٹریچر بکس کے لیے وہ کچھ خریدیں، پیسے اس پر خرچ کریں، اور ان کو اچھا لٹریچر لے کر کے دیں۔ اس کے اندر کہانیاں ہیں، اسلامی تاریخ، سیرت ہے، اور بھی اخلاقیات کے لحاظ سے اچھا لٹریچر ہوتا ہے، ان کو پڑھنے کی ترغیب کی طرف گھر کے اندر لایا جائے۔ باہر کی یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی جو اسلامی تعلیم ہے اس کو بہتر بنائے۔ اس وقت ہماری مساجد کے اندر کچھ مساجد کو مستثنا کرتے ہوئے جو اسلامی تعلیم دی جا رہی ہے یہ ایک قسم کا کلچر ہے، بالکل نومینل ہے، اس کے اندر کوئی اسلامیت نہیں ہے۔ چند صورتیں دی، صرف نماز پڑھا دی، اس کے بعد یہ وہ چند جب بچے نکلتے ہیں تو اس کے بعد ان میں اخلاق نہیں ہوتا، تربیت نہیں ہوتی۔ صحیح تعلیم، صحیح تربیت، اس کے لیے مسجدیں انویسٹ کریں، ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں وہ خرچ نہیں کرتے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس کے لیے پروفیشنلز کو بھی بلایا جائے، ان کے لیکچر کروائے جائے جو بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان امور پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں تو اس کے نتیجے میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب سوال تو نہیں تھا، لیکن میں ایڈوائس اور ہمارے لیے سب کے لیے انسٹرکشن ہونی چاہیے. ہم معاشرے میں یہاں پہ ایمبیسڈر ہیں اسلام کے لیے نا، جی تو اس میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام جو اس طرح میڈیا میں بدنام ہوتا ہے وہ اس طرح بدنام نہ ہو. ہم آپ کی آج کا لیکچر بہت ہی اسپاٹ آن اور بہت زبردست قسم کا لیکچر تھا. تو مطلب کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم اپنے اسلام کو ایمبیسڈر کے طور پہ ریپرزینٹ کر رہے ہوں، اور ہمیں ایگزامپل کے طور پہ، چلو ہر بندہ تو ایگزامپل نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بھی پیشنس شو کر سکیں ہمیں، مطلب کیا کن چیزوں کا خاص خیال رکھیں. جیسے میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ہم چھوٹے یہ جو چھوٹی اقلیت ہے، ایگزامپل ہے، اس کو کوئی پرسنل نہیں لینا. احمدیوں سے جب بات کریں تو اخلاق کچھ بھی مرضی کہہ لیں، اخلاق پہ آپ جو ہے نا ان کو بیٹ نہیں کر سکتے. اب ان کی تربیت ہے یا وہ اقلیت میں ہے یا ان کا یہ پلان ہے ہمارے ساتھ اخلاق کو متاثر کرنے کا، آئی ڈونٹ نو کیا انٹینشن ہے ان کی، لیکن کچھ اس طرح کا معاملہ کو ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے ہمارے ان کنٹریز میں، جو کہ آف کورس ہم اپنے جب ہوم کنٹری میں نہیں رہ رہے ہوتے. بہت اچھا ہے. اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، اسلامی ادارے یا سوشل ادارے ہیں، اگر کوئی ایسا سلسلہ بن سکے کہ ہم سب مل کر کوئی ایٹیکیٹس تیار کریں، تربیت کریں کہ وہ اداروں کے ساتھ ڈیلنگ کریں تو ایٹیکیٹس کیا ہوں، اسلامی معیار کیا ہے گفتگو کا. پھر اخلاق عملی معیار کے لحاظ سے بھی جانچا جاتا ہے عملی میدان کے اندر، کہ ہم وہ بہت سے ایسے کام ہیں جو مثلا بینیفٹس ہیں، دوسرے معاملات ہیں، اس کے اندر ہم لوگ جو فراڈ کرتے ہیں وہ چیز بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، اس سے دور رکھا جائے. اور جو معاملات میں دیانت داری ہے، اور پھر جو لوگ ہمارے ہاں اچھی پوسٹوں پر ہیں وہ وہاں پر یعنی ایک اچھے معیار کے مطابق کام کریں. جن لوگوں کے کاروبار ہیں وہ بھی اچھا معیار بنائیں مزدوروں کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں اگر ہم مل کر کہیں تیار کر سکیں، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس کی ایک شکل میرے ذہن میں تو یہی بن سکتی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تو جگنو صاحب ماشاء اللہ جی روشنی آ گئی. میں نے لیٹ جوائن کیا، اصل میرا شو بھی چل رہا ہے لیکن میں نعتیں لگائی ہوئی ہیں ریڈیو پر، تو میں نے کہا آپ سے بات کر لوں کیونکہ اس کو اب دھاتی صاحب آئیں گے 7:30 بجے میرے شو میں، کوئی ٹائم مغرب کا. یہ آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. اتنے آپ ذہین ہیں، ریسرچر بھی ہیں، پریکٹیکل بھی ہیں، اور یونیورسٹی پڑھاتے بھی ہیں. ویسے سلیبس تیار کیجئے تاکہ ہم باقی لوگوں سے بات کر کے پریکٹیکل ایک نسل تیار کر سکیں جو ہماری نمائندگی بھی کرے، موجودہ اس ملک کے حالات کو سمجھے بھی، تاکہ ہم ایک دعوی ورگ کے طور پر آگے موو کر سکیں. اس میں پریکٹیکل موو ہونے کی اشد ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ تو بہترین تجویز ہے. تو انشاءاللہ اب یہ تو کچھ نہ کچھ ہم کر رہے ہیں، اور حالات اگر تھوڑے سے بہتر ہو جائیں تو ہم آ رہے ہیں عمل کی طرف کچھ نہ کچھ، جیسے پہلے بھی کہا اور آپ کی بھی تجویز ہے. تو اس جانب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ سلیبس بھی ہم جو نا کچھ تیار ہے اور اس کو مکمل کریں گے تاکہ تربیت ہو جائے اور ایک لحاظ سے یہ ایگزامپل بن جائے یہاں پر ہماری کمیونٹی کے لیے. اور باقی بھی چونکہ ہمارے اس یہاں امریکہ کینیڈا سے بھی ہمارے دوست جوائن کرتے ہیں، پاکستان سے بھی، تو ان سب کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہم بچوں کا جو ہے کورس شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر. ابھی آج کل بھی آن لائن بچوں کی پریپریٹری سیشن چل رہے ہیں. تو اگر کوئی بچوں کا کورس کرنے میں انٹرسٹڈ ہو اور 11 سال کے بچے یا 11 اور 12 سال کے بچے وہ اگر اس ایج کے ہوں تو وہ مجھ سے کوئی پرائیویٹ میں رابطہ کر لیں. ان کا ہم شارٹ عالم کورس انشاءاللہ شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں اگلے 1 یا 2 مہینوں میں. اور اس شارٹ عالم کورس کے اندر بیسکلی وہ عالم تو نہیں بنانے کا ہوگا، لیکن ان کو to give them all the basic skills they need, you know, to live in this society or to conduct themselves confidently as Muslims. So آج کل ہمارے سیشن جو ہے ان کو بیسک اسلامیات آج کل کرا رہے ہیں، اور اس میں سیرت اور مطلب بیسک اسلامیات، نماز، روزہ، یہ ہم نے سب کچھ کروا دیا. آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی ہے، پھر ان کو کچھ بیسک تربیتی لیکچر دینے کے بعد پھر ہم ان کو اس کورس کے شفٹ کریں گے، اور اس کا ایک پراپر سلیبس ہوگا.
پلان یہی ہے کہ وہ 11-12 سال کے بچے ہوں 7th 8th کے ہوں ان کو GCSE سے پہلے جو ہے ہم انشاءاللہ ان کے فائنل ایئر سے پہلے یہ کورس کرا دیں 2-2.5 سال کا, تو دے کین کانفیڈنٹلی اسپیک, اور اس میں ڈبیٹس بھی ہوں گی ان کی آپس میں, پریزنٹیشنز بھی ہیں, اور وہ ان کو ریسرچ بھی ہم کرنے کی وہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اسلامک ٹاپکس کو کانفیڈنٹلی ان کے اوپر ریسرچ کر کے اور ان پر بات کر سکیں کانفیڈنٹلی. تو لیکن وہ مجھے آپ رابطہ کریں کیونکہ بچوں کا ایک اسکل لیول جو ہے اور ایک ہم اس کے حساب سے اس کو لے رہے ہیں. 10 کے قریب ہم بچے ٹوٹل پورا کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کریں گے. 6-7 ہمارے پاس ہیں, اگر کسی اور نے کرنا ہو تو مجھے پرائیویٹلی رابطہ کریں. توقیر صاحب سلمان بول رہا ہوں عمران. سوری سلمان صاحب, یہ کہ ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کینیڈا سے کہ یہ کورس آپ آن لائن کر رہے ہیں یا یہ کہ وہ جی ابھی آج کل آن لائن ہی چل رہا ہے. ہاں جی, ابھی آج کل تو ہم صرف اسلامیت کے لیکچر کر رہے ہیں, لیکن یہ 1-2 مہینے میں شروع ہوگا انشاءاللہ. اس کا اگر آپ لنک وغیرہ کچھ بھیج دیں. اچھا, مجھے آپ رابطہ کریں آپ پرائیویٹ پہ, پھر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. چلے ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک کوئک آبزرویشن ہے میری کہ یہاں پہ پرائمری اسکولوں میں ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے کریکٹر بلڈنگ کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان ایڈیشن نیشنل کیوریکلم کے وہ بچوں کو کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں, جیسے کہ وہ بچوں کو لے جاتے ہیں وہاں پلاسٹک کی بوتلیں اسکول کے ارد گرد سے پلاسٹک کی بوتلیں اٹھاتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ کے لیے اچھی نہیں, اسی قسم کی تھوڑی صفائی وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. کئی اسکول اس کو فالو کر رہے ہیں, کچھ اسکول ابھی نہیں کر رہے. تو جتنے احباب یہاں ہیں وہ جب جائیں پیرنٹس کی میٹنگ ہوئے ان کی اسکولوں سے, تو یہ پوائنٹ وہ ہیڈ ٹیچر سے یا دوسرے ٹیچروں سے ریز کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کردار سازی کے بارے میں کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسکول میں ایک پراپر ان کو اسکیم ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان کو کریکٹر بلڈنگ کی جائے. تو وہ ایز اے پیرنٹس آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھ سکیں کہ آپ ہمارے بچوں کی کردار سازی کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک سوال ہے وہ آپ سی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیسے آپ کے نالج میں یہ کتنے ریسرچ اسکالر ہوں گے جو آپ کی طرح ایک بیلنس اور ایک فیکٹ بیس پریچ کرتے ہیں اور ریسرچ اسکالر ہے, اور اگر مطلب آپ کے نظر میں UK میرا تو خیال ہے کہ بہت کم ہی ہے, اور کون سے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ایسے لوگ کم ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں, اس انداز میں سوچنے والے. اس کے لیے ہمیں اسی تجویز کا حصہ ہے کہ ہمیں خود ہی کچھ ایسا نصاب اور ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہم اس قسم کے لوگ تیار کر سکیں اپنے نوجوانوں میں سے, اچھے نوجوانوں میں سے. جیسے کہ بھائی سلمان صاحب نے بھی کہا, یہ بھی اسی کا ایک ایسا ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں. لیکن باقاعدہ اسکالر کی حد تک جانا تو یہ بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ سوچیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم لوگ ہیں جو بیلنس اس لحاظ سے سوچتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے پاس عبدالہادی صاحب, مفتی الوی صاحب, they are all you know I mean quite مدنی صاحب ہو گئے. ایک اچھی کمیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو یہ اگر کسی نے اگر اپنے بچوں کو کرنا ہو, لیکن ہمارا اس میں بچوں کا یہی ہے کہ 10 لے رہے ہیں. پلان یہ ہے کہ little leaders in مطلب, لیکن ان کا یہ ہے کہ اچھے بچے جو پڑھنے والے ہوں اور they are doing well in their education, ان کو صرف ہم 10 بچوں کو آگے لے جائیں گے کہ جو اپنے کانفیڈنٹلی انٹرپرینیورز اور اچھے بچے آگے بننے کی جن کی امید ہو مجھے, اور میں ان کو ویٹ کر رہا ہوں. اور پھر ہم ان کو تاکہ اسلام میں بھی ان کو بتائیں کہ تاکہ they can present themselves کے انٹیلیجنٹ برائٹ مسلم اسٹوڈنٹس اور اسلام کے بارے میں بات کانفیڈنٹلی کر سکیں انشاءاللہ. اور اس پہ ہم بڑا ورک کر رہے ہیں آج کل. اور پھر ان کا ایک پراپر 2.5 سال کا ہم کروانے لگے ہیں ان کو کورس, تاکہ وہ ہر چیز پر اسلامی ٹاپک پر کانفیڈنٹلی اپنے کمیونٹی میں اور اپنے اسکولوں میں گرامر اسکولز وغیرہ میں اسپیک کر سکیں یا جہاں بھی وہ کر رہے ہیں. تو اس پر ہم آج کل ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. ضرور اگر آپ 4 یا 5 بچے اور ہم نے لینے رابطہ کریں انشاءاللہ. باقی یہ کہ اپنا تھوڑا حصہ ڈالتے رہیں, اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا. پہلے سے تو ویسے آپس کی بات ہے, برمنگھم میں اب تو بڑی براڈنس ڈیولپ ہو رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ایجوکیشن کا ہے. ہمارے علماء بھی جو ہیں ان میں سے بہت کم ہے جو پڑھے لکھے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کی طرح PhD MPhil یہاں پر یونیورسٹی میں پڑھانے والے, ساتھ عالم کا کورس کرنے والے جو پاکستان سے اور مولانا گوہر وغیرہ کے ساتھ رہنے والے,
پھر کم لوگ آپ کو اس طرح کے ملتے ہیں. میرے خیال میں ایجوکیشن از دا کی پرابلم کہ اچھا عالم جس کو اچھی دینی نالج ہے لیکن اس کو دنیاوی نالج نہیں ہے, تو اس وجہ سے پھر وہاں پر وہ لیک کر جاتے ہیں کہ دنیاوی. یہی ہم کرنا چاہ رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ کہ جو اچھے دنیا میں جو آگے ایکسل کرنے والے بچے ہیں ان کو تھوڑا دینی اچھا نالج بھی دے سکیں تاکہ یہ بات کر سکیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میں آخری پر ریکویسٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا بڑا ورک ہے, آپ کی انگلش میں لیکچر تیار کریں تاکہ یونٹی ایف ایم پہ کو پلے کیا جا سکے. آپ ٹائم لگا ریکارڈنگ کر لیں گے انشاءاللہ, پھر سنڈے کے اپنے شو میں پلے کر دوں گا. اور انگلش یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ جی بہت ضرورت ہے, اس کی زیادہ ضرورت ہے. جی ہاں, مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے, تو یہ آپ سے بیٹھ کر کچھ منصوبہ طے کرتے ہیں کیونکہ اس کی تو زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ مجھے کہا گیا تھا تو میں نے اس لیے آپ کو آن لائن لیا ہے اس وقت کو. میں حالانکہ میں ابھی اسٹوڈیو میں ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی جی بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. دعا کر لیجیے, مغرب کا ٹائم ہے. بسم اللہ. ہاں دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک ایمانا مستقیما وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء الکرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.